अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूँ सईदा इरम। नाज़रीन, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मईशत है। मतलब ये है कि हमारी ज़्यादातर जो मईशत का इन्हिसार है वो हमारी ज़राअत पर है। इसीलिए इस शोबे की तरक्की, इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना, इस शोबे में नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सामने लेकर आना, जो मसाइल हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से हल करना हुकूमत की हमेशा से अवलीन तरजीहात में शामिल रही है। पिछले कुछ अरसे में हम लोग ये देखते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में टिड्डी दल के हवाले से कुछ इशूज़ जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हुए। कुछ इलाकों में कुछ फसलों पर इसके नुकसानात जो हैं वो हमारे सामने आए। उसके हवाले से जो हुकूमत है उनकी तरफ से इक़दामात भी किए गए। वो इक़दामात क्या थे? और बुनियादी तौर पे हम ये देखते हैं कि ये इतना ज़्यादा इशू हमारे पास कभी माजी में देखने में नहीं आया है, लेकिन अभी ये इशू एक बहुत बड़ी इंटेंसिटी के साथ हमारे सामने आया है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस इशू के हवाले से बात करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि ये इशू का आगाज़ पाकिस्तान में कैसे हुआ है, क्या क्या इक़दामात हैं जो कि हुकूमती लेवल के ऊपर और जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो कर रहे हैं, और इसका खात्मा या इसको कंट्रोल करना जो है वो किस हद तक हमारी तैयारियां हैं या हम उसके हवाले से काम कर रही हैं। डॉक्टर फलक नाज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, डायरेक्टर जनरल हैं प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। जानना ये चाहेंगे सर कि जैसे अभी मैंने इंट्रो में भी कहा है कि हम लोगों ने कोई इतना ज़्यादा हम लोगों ने इस टिड्डी दल के बारे में नहीं कि ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी हमने पिछले कुछ अरसे में ये सुनना शुरू किया कि ये मामलात यहाँ पे। तो ये बुनियादी तौर पे क्या है, पाकिस्तान में ये इशू कब से जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ है, और क्या हम इसकी तैयारी इसको इस चैलेंजेस को मिलने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, शुक्रिया। लोकस्ट टिड्डी दल, ये इसको डेजर्ट लोकस्ट बोलते हैं, जो सहराई कीड़ा है। और ये मौरितानिया से लेकर इंडिया के राजस्थान तक, ये जितना भी सहरा है अफ्रीका का और ये अरब कंट्रीज़ का, फिर उसके बाद ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के राजस्थान तक, ये पूरा इसका एक हैबिटेट है जहाँ ये पलता है। सही। तो वो अगर आप माजी में देखें, हिस्ट्रीज़ में देखें, तो इसने कई दफ़ा जो है ना इंसानी तारीख़ में तबाहकारियाँ की है। उसने जो हमारे ह्यूमन बींग्स की क्रॉप्स है और रेंज लैंड्स है, उस सबको जो है ना इसने काफ़ी दफ़ा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान में इससे पहले भी 1960s में, 70s में, और फिर जो लास्ट हुआ था 93 में, बहुत बड़ा एक इसका इशू आया था। और इसके बाद फिर छोटे छोटे जो है ना इसके मसले जो है ना पेश आए थे। और 93 के बाद अब ये एक बहुत बड़ा जो है ना पिछले साल 2019 में ये पाकिस्तान में ये लोकस्ट का मसला आया है। बेसिकली ये पिछले साल मार्च 2019 में हमारे पास लोकस्ट आया था, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब के एक रेगिस्तान में पला फूला था। अच्छा, और वहाँ से फिर ये यमन और ईरान शिफ्ट हो गया दिसंबर जनवरी में। क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल ये एक न्यूज़ सुनी भी थी कि सऊदी अरब में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मक्का में भी ये देखे गए, और बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। तमाम तर चीज़ें। सही। इसको ग्लोबली जो एरिया मैंने देखा, इस सब में वो इसको मॉनिटर करता है, और हर जो कंट्री है वो इसका मेंबर है। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं इसकी सर्वेलेंस के हवाले से और इसकी मैनेजमेंट के हवाले से, और लोगों को ट्रेन भी किया हुआ है हर कंट्री में। और फिर वो सारी कंट्री से डेटा लेता है, उस डेटा के बेस पे वो फोरकास्टिंग करते हैं, और हर कंट्रीज़ को इसकी जो पॉसिबल कोई इमरजेंस है उसके बारे में बताया जाता है। तो वो एक रूटीन में चलता है, और इसको एक प्रिवेंटिव कंट्रोल कहा जाता है कि अगर कहीं भी जो है ना इसकी कोई डेवलपमेंट होती है तो पेशगी जो है ना उसके लिए इक़दाम किए जाते हैं। सही। लेकिन ये जो मौजूदा आया था, ये सऊदी अरब के एक ऐसे डेजर्ट में था जो किसी के ऑब्जर्वेशन में नहीं था। अच्छा, और वो 2-3 दफ़ा ब्रीड कर गया। 2018 की बात है, और उसी से 2019 में ये पूरे जो है ना फिर अफ्रीका तक भी फैल गया, और ईरान से होता हुआ पिछले साल हमारे पास आ गया। पाकिस्तान में बेसिकली 2 ब्रीडिंग जोन है इसके। ठीक है। हाँ, ईरान में एक ब्रीडिंग जोन है जिसको स्प्रिंग विंटर बोलते हैं, इस वक्त जो है ना इस ईरान में मौजूद है। ठीक है। ईरान में जून के बाद ख़त्म हो जाएगा। हमारा बलूचिस्तान का जो एरिया है ये स्प्रिंग ब्रीडिंग जोन कहलाता है। ठीक है। और जो पंजाब और सिंध के डेजर्ट से, इसको हम समर ब्रीडिंग जोन्स कहलाता है। ये हम शेयर करते हैं इंडिया के साथ। तो इंडिया में भी जून के बाद मसला शुरू हो जाता है, दिसंबर तक बात चली जाती है।
لیکن ایران اور انڈیا کے مقابلے میں ہم جو ہے نا سارا سال جو ہے نا انگیج رہتے ان ہیں کو ایشو کو. اچھا سر، ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اس کا خطرہ، جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ فصلوں کو ایک بڑی تعداد میں نقصان پہنچاتی ہے، تو کون سی فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ اس سے متاثر ہونے کا ہے، اور پاکستان میں اس کی جو جدید اس وقت موجودہ صورتحال ہے، لیٹسٹ سچویشن ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو میں پچھلے سال کی جو اس کی سچویشن تھی اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا تاکہ ہمیں جو ہے نا کلیئر ہو جائے. یہ بلوچستان سے میں تھا 3 مہینے، مارچ سے لے کر جون تک، اور پھر جون کے بعد یہ سندھ میں ٹرانسفر ہو گیا اور انڈیا کی طرف بھی گیا. ہم نے پچھلے سال مارچ سے لے کے دسمبر تک تقریباً 2 لاکھ ہیکٹیئر جو ہے نا ہم نے اسپرے کیا تھا، جس میں ہم نے اپنے جتنا ہمارے پاس گراؤنڈ وہیکلز تھے وہ ہم نے یوٹیلائز کیے تھے، اور ہم نے 2 جہاز بھی یوٹیلائز کیے تھے. پچھلے سال ایک ان ایون مطلب ان یوزول قسم کی سچویشن پیدا ہوگی. نومبر میں یہ اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے سمر بریڈنگ زون میں، پنجاب کے چولستان اور سندھ کے ریگستانوں میں. تو یہ واپس اس نے مائیگریشن شروع کر دیا ایران اور بلوچستان کی طرف. لیکن اچانک جو ہے نا یہاں ایک بارش ہوگی، اور جو باقی ماندہ لوکس تھا اس نے یہاں پہ ایک اور جنریشن انڈے دے دیے. تو یہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیزنل چینجز ہو رہی ہیں، انوائرمنٹل چینجز ہو رہے ہیں، کیا وہ اس کی ریزن ہے؟ جی بالکل، کلائمیٹ چینج کا ایک واضح اثر تھا اس کے اوپر. اور وہ جس نے نومبر میں جانا تھا اس نے نومبر میں ایک اور ایگ لیئنگ کی، یہاں پہ انڈے دیے جو ہمارے پاس دسمبر میں آ گئے. اور پھر ہواؤں کا رخ جو ہے نا، ہواؤں کا جو رخ ہے، ڈائریکشنز ہے، وہ اس کی مائیگریشن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہوا کے رخ میں جو ہے نا اور اس کی سپورٹ میں یہ مائیگریشن کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے. اس وقت ہواؤں کا رخ ریورس ہو گیا بلوچستان سے پنجاب کی طرف، تو یہ نہیں جا سکا. اور پھر ہمیں اس نے پورا سال تنگ نہیں کیا تھا، لیکن دسمبر جنوری میں ہمیں بہت تنگ کیا، کیونکہ یہ پھر ڈیزرٹس جو ہے نا پھر اس کے بعد ڈرائی ہو گیا. یہ بیسیکلی ڈیزرٹ کا انسیکٹس ہے، ڈیزرٹ میں پلتا پھولتا ہے. لیکن اگر یہ ڈیزرٹ میں اس کے لیے کنڈیشنز جو ہے نا انفیوریبل ہو جاتے، وہاں پہ گرینری جو ہوتا ہے وہ ختم ہوگی، تو یہ واپس اپنی جو بلوچستان اور ایران کا جو اس کا ہیبیٹیٹ تھا وہاں بھی نہیں جا سکا. تو یہ ہمارے پنجاب کے جو کراپنگ ایریا کے ہے، سینٹرل پنجاب کی طرف اس نے موومنٹ شروع جی. تو سر میں نے وہ پوچھا یہ تھا کہ کون سی ایسی فصلیں ہیں جن کو اگر آپ کیا یہ تمام فصلوں کو یکساں نقصان پہنچاتا ہے؟ اصل میں جو لوکسٹ ہے اس کی مختلف فیزز ہوتے ہیں. یہ عام دنوں میں ہم اس کو سولیٹیریس فارم کہتے ہیں. یہ ایکا دکا 4 4 5 5 10 10 کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتا اس میں. لیکن جب یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں ایک بیہیویئرل چینج آ جاتا ہے جس کو گریگیریس بیہیویئر کہتے ہیں، اور پھر یہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا کھانا شروع کر دیتا ہے. تو پہلے تو اس کی پریفرنس ہوتی ہے کہ جو کراپس جس کو پریفر کرتا ہے وہ کھا لیتا ہے. لیکن جب اس کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے سوامس پچھلے ہم نے دیکھے تھے کہ کلومیٹرز کے حساب سے جو ہے نا اس کے جو ہے نا جب ایک جھنڈ بیٹھتا تھا تو 1 کلومیٹر کے حساب سے ہوتا تھا. اس صورت میں جو ہے نا پھر اس کے سامنے جو بھی سبزہ جو ہے نا سامنے آتا ہے یہ کھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا سر، ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جیسے ہم نے کہا کہ فصلوں کو تو یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور ابھی ہم نے بلوچستان اور پنجاب کے اس حوالے سے مثال بھی دی، کیا انسانی زندگی کے لیے بھی یہ کسی حد تک خطرناک ہوتا ہے، یا یہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ ڈینجرس نہیں ہوتا؟ انسانوں کے لیے ڈائریکٹلی تو نہیں ہے کہ اس کے جو باڈی ہے ہیومن اس کو یا اس کی جو گروں کو کوئی نقصان پہنچائے. لیکن انڈائریکٹلی اگر یہ انسان کا خوراک ختم کر دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہے نا ہیومن بینگ ہوتا ہے. جانور جو ہے نا جانور کا چارہ نہیں رہ جاتا، تو جو آپ کا جو فوڈ چین ہے اس کا جو پرائمری سورس ہے گراسز وہ ختم کر دیتا ہے آپ کا. تو پورا سپلائی چین جو ہے نا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے تاریخ میں اگر پڑھا جائے تو کافی دفعہ کھاد بھی آئے ہیں. تو یہ بہت ڈینجرس ہے فوڈ سیکیورٹی. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی ہم بات کرتے ہیں، تو ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اگر یہ ابھی اقدامات تو کیے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم آگے بات بھی کریں گے، لیکن کتنا نقصان پہنچے گا یا پہنچ چکا ہے ہماری معیشت کو یا ہماری زراعت کو اس کی وجہ سے؟ یہ اگر ہماری ویٹ کو 10% بھی نقصان پہنچا ہے تو وہ بھی بہت بڑا لاس ہوگا. وہ بھی جو ہے نا
کروڑوں روپے میں ہمیں جو ہے نا ہم جب ٹوٹل کو کاؤنٹ کریں گے نا تو وہ کروڑوں میں اور اربوں میں جو ہے نا اس کے لاس چلا جاتا ہے. اگر 10 to 15% بھی یہ ہماری جو ایڈیبل کراپس ہے اس کو نقصان پہنچائے. اور وہ ابھی سیزن کب ہے؟ ہم اگر گندم کا سیزن دیکھیں تو وہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ گندم تو ابھی ہمارا اسکیپ کر جائے گا، اس وقت اسکیپ کر جائے گا کیونکہ اٹس گوئنگ سندھ میں اس کی ہوگی کٹائی ہو گئی ہے اور پنجاب میں جو ہے نا کچھ دنوں میں جو ہے نا شروع ہو جائے گی، ساؤدرن پنجاب میں شروع ہونے والی ہے. اور اس لیے جو ہے نا گندم کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. گندم کو اس وقت جو ہے نا اس کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اب آگے جو ہے نا ہمارے خریف کی فصلیں شروع ہوئی، کاٹن ہمارا شروع ہونے والا ہے، رائس لگنے والا ہے، تو ان کو خطرہ ہو سکتا ہے. جی ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر فلک ناز کے ساتھ، بات کر رہے ہیں ہم ٹڈی دل کے حوالے سے اور پاکستان میں ہماری معیشت کے حوالے سے جو بھی اس کے اثرات ہیں ان کے حوالے سے. اگلے ہم اپنے حصے میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام اکنامک ویک، اور ہم جیسے پہلے بھی ہم لوگوں نے بات کیا ٹڈی دل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فلک ناز کے ساتھ، پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. سر، جاننا یہ چاہیں گے کہ قومی اور بین الاقوامی لیول پہ کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ہماری حکومت کی طرف سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیا کوئی ہم لوگوں نے اپنی نیشنل لیول کے اوپر اسٹریٹجی بنائی ہے اس حوالے سے؟ جی، اس سال چونکہ کافی تعداد میں یہ واپس چلا گیا بلوچستان کی طرف، ایران کی طرف، تو یہ جب ایک دفعہ ملٹی پلائی کرتا ہے تو یہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر جب کرتا ہے تو اربوں میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے جو مستقبل کا جو اس کا خطرہ تھا اس کے پیش نظر گورنمنٹ کو ہم نے سینسٹائز کیا، میڈیا نے بھی اس میں اپنا رول ادا کیا، اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. کیونکہ ہم چونکہ فیڈرل لیول پہ ہے، اور ہم نے یہ تجویز کیا کہ صوبے جو ہے نا اس میں پوری طرح جو ہے نا اپنا رول پلے کرے، کیونکہ ان کے پاس بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے جو کہ ایک تحصیل لیول اور گاؤں ویلیج لیول تک ہوتا ہے، جو گراس روٹ لیول تک جاتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو ہم اس نیٹ ورک کو بھی استعمال کریں گے. تو اس لحاظ سے ہم نے پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور اس میں ہر صوبے میں اور جو اس کا ایکٹیو سیزن ہوتا ہے، مطلب اس سیزن میں یہ زیادہ ایکٹیو ہوگا بلوچستان میں، تو ہم نے وہاں کے لیے ایک ایگریسو پلان دیا، اور باقیوں میں ایک آبزرویشن ٹیمز جو ہے نا ہم نے پروپوز کر دی. اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے، کتنی گاڑیاں چاہیے ہوگی، کتنا پیسٹیسائڈس چاہیے ہوگا، کتنی اس کے لیے سروے ایکوپمنٹس چاہیے ہوں گے، اور جو ایریل سپورٹ ہے وہ کتنا چاہیے ہوگا، یہ سارا ورک آؤٹ ہو گیا. اور یہ تقریباً 1000 ملین جو ہے نا وہ اس کا ایک تخمینہ لگایا گیا. اور اس کے علاوہ صوبوں کو بھی اپنا اپنا شیئر دیا گیا کہ اتنا جو ہے نا آپ اس میں انویسٹ کریں گے، اتنا ہیومن پاور جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہے اس میں. اور ابھی اس وقت اس میں جو یہ پہلا پیز ہے، جون تک 3 پیزز میں یہ نیشنل ایکشن پلان ہوگا. اور اس میں بلوچستان کے لیے ہم نے 60 ٹیمیں، جس میں 30 ٹیم جو ہے نا اس کی سرویلنس کا کام کرے گا، اور 30 ٹیم جو ہے نا وہ اس کی کنٹرول کا کام کرے گا. اور اب اس میں وزیر اعظم کی ہدایت پہ پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کیونکہ ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اگر ہماری فوڈ سیکیورٹی چیلنج ہو جاتی ہے تو جی ہاں بالکل، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری ایگری بیسڈ اکانومی ہے تو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. جی بالکل، تو آپ کی جو ہے نا گورنمنٹ، آپ کی جو ملک ہے وہ اسٹیک پہ چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ باقی اسٹیک ہولڈرز، صوبائی حکومت، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے. تو اب سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں اپنا شیئر ڈال رہے ہیں. اور پنجاب میں چونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں سے یہ چلا جائے گا، لیکن پنجاب میں جہاں جہاں یہ جنوری فروری میں گیا تھا وہاں پہ اس نے ایگ لینگ کی تھی. اب وہاں پہ بھی بڑے پیمانے پہ ایمرجنس ہوئی ہے. تو اس وقت ہمارا جو آپریشن ہے وہ بلوچستان میں اور پنجاب میں بڑی ایگریسو فارم میں ہے. خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہے وہاں تک بھی یہ پہنچ گیا تھا. تو وہاں پہ بھی ابھی اس کی ایمرجنس ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ ایف اے او سپورٹ کر رہی ہے، وہ بھی اس کو سچویشن کو دیکھ رہی ہے، اور جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہے وہ بھی ہے.
اور ہم باقاعدہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً میٹنگز کرتے ہیں، اپنے جو اسٹریٹجیز ہے اس کو ریویو کرتے ہیں. اور اس وقت ابھی 22 مارچ سے فیبروری سے ہم نے یہ نیا جو اسپرنگ سیزن کا کام شروع کیا تھا، اور ابھی تک ہم نے صرف بلوچستان میں جو ہے نا ہم نے 50,000 ہیکٹیئر جو ہے نا وہ ہم نے سپرے کر دیا. اچھا سر، یہ سپرے کی جو بھی آپ نے بات کی ہے، ایک چیز تو ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا جو ایگ لینگس کی بھی آپ نے بات کی ہے، کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ انڈا جو ہے وہ رہتا ہے کسی زمین میں، اور کون سی اس کے لیے فیوریٹ انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اور کتنے عرصے میں جو ہے یہ ایک خطرہ جو ہے انڈے سے لے کر ایک جو ہماری فصلوں کو نقصان پہنچانے تک کی سٹیج ہوتی ہے، وہ کتنا ایک عرصہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ سپرے کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کوئی اسپیسیفک ٹائمنگ، کوئی اسپیسیفک اس کے لیے مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، یا جنرل جو کسان ہیں وہ خود بھی اسپریز کو کر سکتے ہیں اپنی روٹین میں؟ اس کا جو انڈا جو ہے نا وہ تقریباً 2 ہفتے میں وہ یہ ہیچ ہو جاتا ہے. اگر زمین میں مائسچر موجود ہے اور وہاں پہ گرینری ہے تو یہ ایگ لینگ کرتا ہے، اور اس کے بعد 2 ہفتے میں جو ہے نا اس کے بچے نکل آتے. پھر بچے مختلف مراحل 5 مراحل سے گزر کے جو ہے نا وہ اس کے فلائرز بن جاتے، بڑے بن جاتے. تو یہ جو سارا جو پروسیس ہے یہ 40 سے 50 دنوں کا ہوتا ہے. تو ایک مطلب ہے 50 دنوں میں 55 دنوں میں جو ہے نا اس کی ایک جنریشن جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر اسی جگہ میں اس کے لیے حالات فیوریبل ہے، سبزہ موجود ہے اور ٹیمپریچر برابر ہے اور مائسچر موجود ہے، تو یہ دوبارہ وہاں پہ ایگ لینگ کرے گا اور وہاں پہ دوبارہ اپنا ایک نیا نسل جو ہے نا، ورنہ یہ وہاں سے پھر مائگریشن کرتا ہے دوسری جگہ جہاں پہ اس کے لیے فیوریبل کنڈیشنز ہو. صحیح. تو ابھی یہ جو اس کے حوالے سے اقدامات، جیسے ہم نے اسپرے کی بات کی، تو اسپرے کے لیے آپ کیا ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں، کون کون سے میتھڈز ہوتے ہیں، اور کیا جو کسان ہیں اپنے لیول کے اوپر بھی وہ ان تمام ٹیکنیکس کو اور میتھڈز کو اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر اس کا جو اٹیک ہے وہ لمیٹڈ ہے تو ہم مینولی جو ہے نا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم یہ جو عام سپریئرز ہوتے ہیں جو کہ فارمر استعمال کرتے ہیں، شولڈر ماؤنٹڈ جو سپریئرز ہوتے ہیں، اسی سے اس کو کر سکتے ہیں. اگر ایریا اس سے بڑا ہے، مطلب 50-100 ہیکٹیئر تک ہے، تو وہ پھر ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا اسپیشلائزڈ سپریئر مشینز لگے ہوئے ہیں، اور اسی سے ہم جو ہے نا وہ پھر سپرے کرتے ہیں. اور کون سا پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے سپرے کا؟ ایکچولی جو اس کی ٹائمنگ ہوتا ہے وہ ارلی ان دا مارننگ ہوتا ہے، جب یہ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ پھر یہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ اتنی جو ہے نا اس میں یہ حرکت میں نہیں ہوتے، اڑتے نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ اڑنا شروع کرتے ہیں تو اڑتے ہوئے جو ہے نا اس کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر، ابھی آپ نے بتایا کہ سعودی عرب، ایران اور پھر افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ تمام تر جو ممالک ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کے حملوں کے ساتھ. تو کیا کوئی مشترکہ کوئی آپ نے ایک ایسی ایفرٹ یا کوئی فورم ایسا بنانے کے لیے کام کیا ہے تاکہ تمام ممالک، کیونکہ اگر صرف پاکستان میں کنٹرول کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، انڈیا سے اور آ جاتا ہے، یہ یہاں سے انڈیا چلا جاتا ہے اور وہ پھر واپس آ جاتا ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ وہ پاکستان سے ایران گیا، پھر دوبارہ اس نے ریورس کر لیا پاکستان کی طرف. تو کیا مشترکہ طور پر اس تمام ریجن کو اس سے سیو کرنے کے لیے کوئی اقدامات یا کوئی فورم تشکیل دیا گیا ہے؟ جی، اس ڈیزرٹ لوکسٹ کو ایف اے او خود جو ہے نا مانیٹر کر رہا ہے، پورے جو ریجن ہے افریقہ سے لے کر یہ ایشیا تک. اور جو ہمارا ایشیا کی جو ریجن ہے اس کے لیے ایک کمیشن بنا ہے سواک کے نام سے، ساؤتھ ویسٹ ایشین کنٹریز کمیشن فار ڈیزرٹ لوکسٹ. اور اس میں انڈیا، پاکستان، ایران اور افغانستان ہے. ان کی اس کمیشن کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے، اور ہم انفارم کرتے ہیں کہ اس وقت اگر ایک کنٹری کے پاس لوکسٹ ہے تو وہ بتا دیتا ہے، اور اگر اس کے پاس سچویشن اس کے لیے انفیوریبل ہوتی ہے تو وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سر انفیوریبل ہو رہا ہے تو یہ اب شفٹ ہوگا دوسری کنٹری کی طرف، تاکہ دوسرا کنٹری جو ہے نا اس کے لیے تیار رہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ابھی اس وقت ہم جو لوکسٹ کا ہیبیٹیٹ ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، مطلب یہ تو پولیٹیکل باؤنڈری ہے، لیکن لوکسٹ کے لیے وہ باؤنڈری جو ہے نا وہ اپنی حساب سے رکھتا ہے. تو کچھ ایران میں ہے، کچھ پاکستان میں. اب دونوں کنٹریز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریا میں اس کو کنٹرول کر لیں. تو اس طرح انڈیا اور ہمارا جو ہے نا سمر سیزن میں جو ہے نا مشترکہ ہوتا ہے.
تو ہم نے ایک دوسرے کو بتانا بھی ہے کہ اگر میں نے اپنے باؤنڈریز تک کنٹرول کر لیا، میں بیٹھ گیا کہ جی میں نے کام ختم کر دیا، لیکن باؤنڈری کے آگے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے دونوں اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر لیں. اس وقت چونکہ بہت زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے تینوں کنٹریز کے لیے، چوتھا بھی افغانستان بھی اس کے زد میں آ سکتا ہے. تو جو ایف اے او ہے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ہم ویکلی بیسس پہ ہم آن لائن میٹنگ کیا کریں، اور ہر منڈے کو، کل بھی ہم نے میٹنگ کی ہے چاروں کنٹریز نے، اور اپنے اپنے کنٹریز کی سچویشن بتاتے ہیں لوکسٹ کی، اور اپنی جو تیاریاں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور فیوچر کی جو فور کاسٹ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. صحیح. سر آخری سوال ہم جاتے جاتے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ موجودہ اگر ہم اس کی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو روک تھام کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے، اور مزید کن اقدامات کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں لوکل لیول کے اوپر بھی اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی، تاکہ اس کو زیادہ ایفیکٹیولی جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے؟ اس کی کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کا سرویلنس سسٹم جو ہے نا وہ مؤثر ہو. مطلب آپ کو پورے ایریا کا پتہ ہو کہ کہاں کہاں پہ لوکسٹ موجود ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اگر ایک پہاڑی کے پیچھے ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں بریڈ کرے گا تو پھر آپ نے پورے ایریا کے کچھ ایریا آپ سے رہ گیا. تو اس لیے کمپلیٹ سرویلنس جو ہے نا، ایک اچھا سرویلنس سسٹم ہونا وہ بہت ضروری ہے اس کی کنٹرول کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے انٹینسٹی کے بیس پہ آپ نے جو ہے نا اپنی کنٹرول اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرنا ہے. اگر وہ گاڑیوں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کو اپلائی کریں، اور اگر اس کے لیے ای ریل اسٹرائکس کی ضرورت ہے تو آپ اپنا جو ہے نا جو جہازوں سے جو ہے نا اس کے اوپر اسپرے کر لیں. اس وقت ہمارا جو ایریل وہ ہے اس میں ہم ایڈ کر رہے، آرمی سے ہم نے جو ہے نا ہیلپ لی ہے، ان کی ہیلی کاپٹرز کے اوپر ہم اسپرینگ کٹس لگا رہے، اور ایک جہاز ان کے پاس ہے جس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ بھی کر سکتے. 3 جہاز ہمارے پاس ہے، اور ہم نے پائپ لائن میں رکھا ہوا ہے کہ اگر سچویشن اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم کسی کمپنی سے بھی جو ہے نا جہاز پر ہائر کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا مومنٹ ہم نے اپنا ایک منیمم ایریل فلیٹ جو ہے نا اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس وقت بھی ہمارا ایک جہاز راجن پور میں وہاں پہ کام کر رہا ہے، الانگ ود آرمی کے ایک ہیلی کاپٹرز وہ بھی ہے. دوسرا ہیلی کاپٹر بھی کچھ دنوں میں تیار ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارے تینوں فورسز ہے، مطلب آپ کے گراؤنڈ کی جو فورس ہے اور ایریل، یہ آپ کے پاس ریڈی ہو تاکہ کسی بھی ناخوشگوار سچویشن میں آپ اس کو استعمال کنٹرول کر سکیں. سر جاتے جاتے ہمارے کسانوں کو، وہ لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیسے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور کیسے وہ اپنی فصلوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہوتا ہے ڈیزرٹس میں. تو ڈیزرٹس کے بعد یہ پھر اگر وہاں پہ سبزہ ختم ہو جاتا تو پھر یہ موومنٹ کرتا ہے فصلوں کی طرف. فارمرز کو چاہیے کہ وہ اپنے لیول پہ بھی ایک ویجیلنس سسٹم رکھے. اگر وہ ہر جگہ موجود ہے، اگر اس کے علاقے میں کوئی لوکس کی ایکٹیویٹیز ہے تو وہ متعلقہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا ڈی سی ڈپارٹمنٹس کو مطلع کرے، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ سارے ڈسٹرکٹس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، اور ان کی سربراہی میں، ان کے ذلوں میں جو ہے نا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ وہ اگر اس کے فصلوں پہ ہے تو کچھ فارمرز کے ساتھ اپنے 20 اسپرے مشینز ہوتے ہیں، وہ اپنے دوسرے کیڑوں کے لیے، بیماریوں کے لیے بھی اسپرے کرتے ہیں. تو عام کراٹے لیمڈا جو ہے نا وہ خود بھی اسپرے کر سکتا ہے. تو کوئی ہیلپ لائن بھی بنائی گئی ہے اس کے لیے؟ ہاں جی بالکل، وہ پنجاب کا اپنا ہیلپ لائن ہے پی ڈی ایم اے کا. اور اس کے علاوہ یہ جو اس کی ہاپر سٹیج ہوتے ہیں، جس کو ہم بچے اس کے بولتے ہیں، اس لیول میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کے لیے ایک کڑا کھود کے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹے لیول پہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ فارمرز ہمارے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں. صحیح. تو جب سارے لوگ ہاتھ بٹائیں گے تو ہم مل کے جو ہے نا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جوائنٹ ایفرٹس کرنی ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی زراعت، اس کی معیشت، اس کے لوگوں کی فلاح
جو عام لوگ ہیں ان کی بہتری ہماری سب سے پہلی ترجیح بھی ہے. حکومتی حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, ان پر ڈاکٹر فلک ناز صاحب نے بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی ہے. لیکن اس کے لیے ہماری جو سب سے اہم ترین بات کہ کلیکٹیو ایفرٹس, ویجیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. تبھی ہم ان تمام تر مسائل کو, چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہوں, ان کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.